first test of the atomic bomb in the New Mexico desert. 16 जुलाई 1945 को अमरीकी साइंसदानों ने दुनिया का पहला एटमी धमाका किया। इससे पहले कभी इतनी बड़ी तबाहकुन ताकत इस्तेमाल नहीं की गई थी। 3 हफ्ते बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए जिनसे 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। दूसरी आलमी जंग खत्म हुई और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो ये एटमी हथियारों की दौड़ का पहला हकीकी आगाज था। 80 साल बाद 9 ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। मुहक्किकीन का अंदाजा है कि दुनिया भर में एटमी हथियारों की तादाद 12,000 से ज्यादा है। इस ग्राफिक में हर डॉट 10 एटमी हथियारों की नुमाइंदगी करता है जो या तो इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, जखीरा किए गए हैं या रिटायर कर दिए गए हैं। तो इन ममालिक ने एटमी हथियार कैसे हासिल किए और दूसरों को क्यों रोका जा रहा है? I've been saying for 20 years, maybe longer, that Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. जैसे ही दूसरी आलमी जंग खत्म हुई और कोल्ड वॉर का आगाज हुआ, एटमी हथियारों की तरक्की का मरकज उनकी तबाहकुन सलाहियत बढ़ाने पर मरकूज हो गया। So there are 2 types of nuclear bomb. 2 किस्म के एटमी बम होते हैं। एक फिजन बम होता है जिसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम के एटम तोड़े जाते हैं और इससे तवानाई निकलती है। ये तवानाई चेन रिएक्शन भी कर सकती है। दूसरा फ्यूजन बम होता है जिसमें एटम आपस में जुड़ते हैं। ये अमल सूरज में भी होता है। 1945 में जो बम गिराए गए थे वो फ्यूजन बम थे। 1950 की दहाई से ज्यादातर बम फ्यूजन बम बनने लगे जो कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए 1953 में अमेरिका के सदर ड्वाइट आइजनहावर ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर की। इस तकरीर से एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम शुरू हुआ। उसका मकसद एटमी तरक्की को तवानाई और रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना था। This fission material would be allocated to serve the peaceful pursuits of mankind. अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में एटमी प्रोग्राम्स की निगरानी के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कायम की गई। लेकिन एटमी हथियारों की दौड़ और तेज हो गई जो एक नए नजरिए पर मबनी थी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या बाहमी यकीनी तबाही। उनका मानना था कि ये हथियार इतना खौफनाक और तबाहकुन है कि इसे दोबारा जंग में कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और इसी वजह से ये जंग को रोकने या उससे बचने का जरिया बनेगा। बरतानिया, फ्रांस और रूस ने अपने एटमी हथियार तैयार किए जबकि चीन ने भी सोवियत यूनियन की मदद से ये हथियार बना लिए। 1960 की दिहाई तक ये ममालिक अमरीका समेत 5 एटमी ताकतें बन चुके थे और इस खदशे के पेश नज़र कि ये तादाद बढ़ती रहेगी, अक़वाम मुत्तहिदा ने एटमी हथियारों की तादाद को बढ़ने से रोकने के लिए एक मुआहिदा तैयार किया। इसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या NPT कहा जाता है। बुनियादी तौर पर इसके मुताबिक जिस भी मुल्क ने 1967 तक एटमी हथियारों को तजर्बा कर लिया उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त होगी और जो दीगर ममालिक इस मुआहदे पर दस्तखत करते हैं वो एटमी हथियार नहीं रख सकते। NPT का मकसद दुनिया भर में एटमी हथियारों के ज़ख़ीरे को कम करना भी था। NPT का असल समझौता ये था कि वो 5 एटमी ताकतें ईमानदारी से एटमी हथियारों के खात्मे की तरफ बढ़ेंगी। ज्यादातर ममालिक ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए लेकिन सब ने नहीं। जनूबी अफ्रीका ने दस्तखत नहीं किए और 1970 और 1980 की दिहाई में खुफिया तौर पर एटमी हथियार बनाने का प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन अपार्थाइड के खात्मे तक ये हथियार खत्म कर दिए गए। ये आज भी एक बड़ी गैर मामूली मिसाल है कि एक मुल्क ने खुद एटमी हथियार बनाए और फिर उन्हें खत्म करने का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका ने बाद में इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 1990 की दिहाई में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद नई आज़ाद होने वाली रियासतें यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान ने भी इस मुआहदे पर दस्तखत किए जब उन्होंने सोवियत यूनियन से मिलने वाले एटमी हथियार छोड़ने पर इत्तफाक किया। लेकिन 3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने 1960 की दिहाई में मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए और आज तक नहीं किए। इसका मतलब ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स को उनके एटमी तनसीबात की जांच का इख्तियार हासिल नहीं। इसराइल, इंडिया और पाकिस्तान ने कभी भी NPT में शमूलियत इख्तियार नहीं की, इसलिए ये ममालिक मुआहदे से बाहर रहे और इनके पास अगर यूं कहें तो एक कानूनी रास्ता मौजूद रहा जिसकी वजह से वो एटमी हथियार बना सके। 14 मई 1948 को इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया जो अक़वाम मुत्तहिदा की उस राय शुमारी के बाद हुआ जिसमें फ़लस्तीन को तकसीम करने का फैसला किया गया था।
یہ علاقہ برطانیہ کے زیر انتظام تھا۔ اگلے ہی روز اس پر 5 عرب ملکوں کی فوجوں نے حملہ کر دیا جو تقسیم کے فیصلے کی مخالفت کرتے تھے۔ لڑائی 1949 میں متعدد غیر مستحکم جنگ بندی کے معاہدوں کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن شام اور عراق ٹیکنیکلی تب سے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں۔ اس کے کئی پڑوسی ممالک کا خیال تھا کہ اسرائیل کا قیام کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ آج بھی یہی سوچ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل ہمیشہ ایک ہائی الرٹ حالت میں رہتا ہے، اور اس نے کئی مواقع پر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جنگ بھی لڑی ہے، اور اسی نے اسرائیل کو جوہری ہتھیار بنانے کی راہ تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں فرانس کی مدد سے اسرائیل نے ڈمونا میں ایک خفیہ ایٹمی مرکز قائم کرنے کا کام شروع کیا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ یہ مرکز ایٹمی توانائی کی تحقیق کے لیے ہے، لیکن کئیوں کو شبہ تھا کہ اسرائیل در حقیقت بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ایک مبہم پالیسی اپنائی ہے، کبھی ان کے وجود کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی انکار۔ تو سرکاری طور پر ہمیں اسرائیلی ایٹمی پروگرام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ مختلف لیکس اور ایک سابق سائنسدان موردیخائی ونونو کی معلومات سے حاصل ہوا ہے۔ ونونو ڈمونا ری ایکٹر میں ٹیکنیشین تھے، اور 1986 میں انہوں نے ایک برطانوی اخبار کو جو معلومات فراہم کی اس سے کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ اسرائیل کے پاس بڑی ایٹمی صلاحیت موجود ہے۔ اسی وجہ سے انہیں اسرائیل میں 18 سال قید میں رکھا گیا اور وہ 2004 میں رہا ہوئے۔ Since the article was published, there is no more any secrets. All the secret was published is in the hand of all the world. And now everybody knows it has nuclear weapons. اور اب سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، حالانکہ وہ کھل کر اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی دھمکی کا اثر تو ملتا ہے، لیکن اس پر غیر منظور شدہ ایٹمی طاقت ہونے کی پابندیاں نہیں لگتی۔ یقیناً اس کے ارد گرد کے ممالک اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور وہ اسے کھلی منافقت سمجھتے ہیں۔ اسرائیل نے اپنے علاقائی حریفوں کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے عسکری کارروائیاں کی ہیں۔ اس نے 1981 میں عراق میں مشتبہ ایٹمی تنصیب پر بمباری کی، 2007 میں شام میں، اور 2025 میں ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ انڈیا اور پاکستان، جنہوں نے اسرائیل کی طرح NPT پر کبھی دستخط نہیں کیے، ان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ دونوں نے 1950 کی دہائی کے آخر میں ایٹمی توانائی کے پروگرام شروع کیے اور صدر آئزن ہاور کے ایٹمز فار پیس پروگرام سے فائدہ اٹھایا۔ انڈیا کے کیس میں امریکہ نے ایٹمی مواد فراہم کیا اور کینیڈا نے ایک ری ایکٹر۔ پھر 1962 میں انڈیا نے اپنے پڑوسی چین کے ساتھ ایک مختصر جنگ لڑی۔ انڈیا کے کیس میں انہوں نے چین کو اپنی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا۔ 1974 میں خفیہ طور پر پلوٹونیم افزودہ کرنے کے بعد انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ انڈیا نے یہ ان کے بقول ایک پرامن ایٹمی دھماکہ کیا۔ عملی طور پر یہ ہتھیاروں کے تجربے جیسا ہی تھا، لیکن اس وقت انڈیا نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کا مقصد ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں ہے۔ انڈیا نے 3 سال قبل اپنے پڑوسی پاکستان کے ساتھ جنگ لڑی تھی، اور اس ایٹمی دھماکے نے کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ پاکستان نے ظاہر ہے انڈیا کو اپنا دشمن سمجھا اور فیصلہ کیا کہ اسے بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا ہوں گے۔ اس سے پاکستانی ایٹمی سائنسدان عبدالقدیر خان کو یہ جذبہ ملا کہ وہ اپنے ملک کے لیے خفیہ منصوبے اکٹھے کریں۔ وہ نیدرلینڈز میں ایک یورینیم افزودگی کے مرکز میں کام کر رہے تھے اور وہاں سے معلومات چوری کر کے پاکستان پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کے اتحادی چین نے بھی 1980 کی دہائی کے آخر میں جوہری معلومات فراہم کی، لیکن چین ہمیشہ یہ موقف اختیار کرتا رہا کہ اس کی مدد صرف انرجی کے مقاصد کے لیے تھی۔ انڈیا اور پاکستان دونوں نے مئی 1998 میں اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ انڈین حکومت نے پبلکلی ایٹمی ہتھیاروں کا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور کچھ ہی دیر بعد پاکستان نے بھی اس سے جنوبی ایشیا ایٹمی ہتھیاروں سے لیس خطہ بن گیا۔ اس کے بعد AQ خان نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق معلومات دیگر ممالک کو منتقل کیں، جن میں شمالی کوریا بھی شامل تھا،
جو 2006 میں دنیا کی نویں ایٹمی طاقت بن گیا، لیکن اس کی ایٹمی تاریخ کئی دہائیاں پہلے شروع ہو چکی تھی۔ شمالی کوریا نے ایٹمی ٹیکنالوجی کی جانب بہت پہلے تقریباً 1950 کی دہائی میں قدم رکھا تھا۔ ان کے پاس شاید 1970 کی دہائی تک کوئی خاص ہتھیاروں کا پروگرام نہیں تھا، لیکن اس کے لیے طویل عرصے تک تیاری جاری رہی اور کبھی کبھار انہیں سوویت یونین کی جانب سے پرامن ایٹمی پروگرام میں مدد بھی ملتی رہی۔ شمالی کوریا نے سوویت یونین کے بنائے ہوئے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دی اور AQ خان کی مدد سے اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کو ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اگرچہ شمالی کوریا نے ابتدا میں نان پرولیفریشن ٹریٹی پر دستخط کیے تھے، لیکن 2003 میں اس معاہدے سے دستبردار ہو گیا، جس کی وجہ انہوں نے امریکی اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقوں کو قرار دیا۔ وہ اب نیوکلیئر انسپیکٹرز نہیں چاہتا، اس نے انہیں باہر کیا اور پھر ایٹمی ہتھیاروں کے تجربے کیے۔ شمالی کوریا کو شاید 2006 تک ایٹمی دھماکے کرنے کے قابل ہونے میں تقریباً 50 سال لگے۔ کچھ کے لیے شمالی کوریا ایک سبق آموز مثال تھا، اور خدشات بھی تھے کہ ایک اور ملک ایٹمی ہتھیار نہ بنا لے۔ ایران۔ کیا ایران ایسا کر سکتا ہے؟ ہاں، ممکن ہے۔ اس سے بڑے پیمانے پر سفارتی مسائل پیدا ہوں گے۔ ایران شاید شمالی کوریا کی طرح ایک خاص زمرے میں آ جائے۔ ایران بھی ایٹمز فار پیس پروگرام کا حصہ تھا اور انہیں 1967 میں امریکہ سے ایک نیوکلیئر ریاکٹر بھی ملا، اور ایک سال بعد ایران نے نان پرولیفریشن ٹریٹی پر بھی دستخط کر دیے۔ یعنی قانونی طور پر ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ ایران نے اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز کو اپنی جوہری تنصیبات تک رسائی دی ہے، امریکہ اور اسرائیل نے اس پر ہتھیاروں کے پروگرام کو چھپانے کا الزام لگایا ہے۔ 2002 میں امریکی سیٹلائٹس نے عراق اور نتنز کے قریب خفیہ نیوکلیئر تنصیبات کی تصاویر حاصل کی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ایک یورینیم افزودگی کا پلانٹ ہے جسے بڑی حد تک AQ خان کے فراہم کردہ ڈیزائنز اور مواد پر بنایا گیا تھا۔ 2009 میں سیٹلائٹس نے فورڈو میں ایک اور تنصیب کی تصاویر بھی لیں۔ This site deepens a growing concern that Iran is refusing to live up to those international responsibilities, including specifically revealing all nuclear-related activities. But the size and configuration of this facility is inconsistent with a peaceful program. ایران ہمیشہ سے یہ موقف اختیار کرتا آیا ہے کہ اس نے کبھی بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی۔ جہاں تک ہماری معلومات ہیں، ایران نے ابھی تک بم نہیں بنایا اور شاید بم بنانے کا فیصلہ بھی نہیں کیا، لیکن تکنیکی اعتبار سے کوئی وجہ نہیں کہ وہ ایسا نہ کر سکے۔ جون 2025 میں اقوام متحدہ کے نیوکلیئر انسپیکٹرز نے کہا کہ ایران نے NPT کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگلے ہی روز اسرائیل نے ایران پر سلسلہ وار حملے کیے اور بعد میں امریکہ نے بھی ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. ایران کے بعد کیا صورتحال ہو سکتی ہے، اس پر بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ مشرق وسطی میں ہم ایک ایسا سلسلہ وار رد عمل دیکھ سکتے ہیں جس میں اسرائیل کے علاوہ ایران کے پڑوسی ممالک اگر ایران کو جوہری ہتھیار بناتے دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی یہ صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ 55 سال پہلے نان پرولیفریشن ٹریٹی کے 2 مرکزی اصول یہ تھے کہ قانونی طور پر تسلیم شدہ 5 ایٹمی ریاستوں کے علاوہ کسی اور کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ آئیں اور ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں کمی بھی کی جائے۔ ان دونوں اصولوں کو اب چیلنجز کا سامنا ہے۔ واضح طور پر ہتھیاروں کی کمی کا عزم پورا نہیں ہوا ہے۔ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک کہتے ہیں کہ ان کے ہتھیاروں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے، جبکہ ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے والے ممالک یہ کہتے ہیں کہ یہ ممالک اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو جدید بنا رہے ہیں اور بعض صورتوں میں ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے چند ہفتے بعد ایران نے اقوام متحدہ کے نیوکلیئر واچ ڈاگ کے ساتھ تعاون معطل کر دیا، جس کی وجہ سے انسپیکٹرز ایران کی NPT کی ذمہ داریوں کی تصدیق کرنے سے محروم ہو گئے۔ تو NPT اب بھی جوہری نظام کی ایک اہم علامت ہے اور بہت سے معاملات میں بے حد کامیاب رہا ہے، لیکن آج کے دن یہ شاید دباؤ کا شکار ہے۔